सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ हैं खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर दनमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, एक तारीख़ है और वो तारीख़ मज़ीद रकम होती चली जा रही है, तसलसल है। हमेशा दो नज़रिए रहे हैं। एक नज़रिया जो कहता है कि दीन आया है, दीन का क़याम मुमकिन होना चाहिए, दीनदार लोग होने चाहिए, तक़वा की तरफ राग़िब होना चाहिए। मगर ये कि जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो 100% इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र नहीं आती। शायद वो कुछ दौर होंगे जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई हो। एक तबका वो है जो कहता है नहीं, ये सारी चीज़ें दरअसल इंसानी निज़ाम है और वो हम खुद से बनाते हैं और जितना हम उसमें ढल जाते हैं उतना वो हमारे अंदर उतर जाता है। दरअसल इंसान ही जिम्मेदार है, वो खुद से कवानीन बनाए और नए दौर के नए कवानीन बनाए, जिद्दत पसंदी से काम ले। हम अगर मुख्तसरन करें तो मैं जिस तरफ आपको लाना चाहता हूँ वो हर माशरे में कायम दो तबकात हैं। एक वो जो आगे की सोचता है, जो लिबरल होता है, जो कहता है ऐसे नहीं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये दकियानूसी ख्यालात के लोग हैं, ये इनके पास जो काम है अब नहीं होता ऐसा। और दूसरा तबका वो है जो कहता है नहीं जनाब, पुराने लोग, अजीम लोग, किरदार वाले लोग ऐसे बन के दिखाएं, सुपर ह्यूमन्स हैं वो, और आज भी ऐसे लोग बन सकते हैं। हम इन दो नज़रियात के दरमियान एतदाल देखना चाहते हैं और आज इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। मैं बग़ैर किसी तारुफ़ के और बग़ैर किसी इब्तदाई के आज तारुफ़ ही करा देता हूँ उन दो मेहमानों का जो आज प्रोग्राम में शरीक रहेंगे और इस मौजू पे लबकुशाई करेंगे। मैं तैयार हूँ, आमादा हूँ और मेरी समाअतें मुंतज़िर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही गहरा तज्ज़िया रखते हैं और मुझे लगता है कि तल्ख़ ही सही मगर अपने तौर से हक़ाइक़ बयान फरमाते हैं। आपका बैकग्राउंड भी मजहबी है। मौलाना इसहाक़ आलम साहब आपके भाई हैं, आपने भी मदारिस से तालीम हासिल की है, मगर इस वक्त आपका नज़रिया जुदागाना है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ फरनूद आलम साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम हाफिज भाई। मैं खुशामदीद कहता हूँ साथ ही हमारे दूसरे मेहमान को। इनके वालिद साहब एक बड़े आदमी हैं, बल्कि मैं क्या तारुफ करवाऊँ। मुफ़ाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये एक बड़े शायर का शेर है और यकीनन दिल हाशमी साहब से कौन नहीं वाकिफ़ होगा, ये उनके फर्जंद हैं। ये बाहर को छोड़ के अंदर आए, यानी इस मुल्क में आए और यहाँ पे बाहर वाली बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वाली बातें कर रहे हैं जो इसी सरजमीन या इसी खत्ते या इसी लोगों की तर्जुमानी करती है, मगर एक मुख्तलिफ अंदाज से। दिल हाशमी साहब, आपको मैं साहिल अदीम साहब खुश आमदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ फन्नूद साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये लिबरलिज्म है क्या? क्या पाकिस्तानी माशरे में इस सादात के लोग ज़्यादा हैं या ये चंद एक लोग हैं जो हमेशा नाकिद ही रहते हैं, उंगली उठाते हैं? क्या मजहबी तबके से, दीनदार तबके से बेजारी हो गई है, इस वजह से ये तबका पैदा हुआ है, या फिर इसके कुछ उसूल हैं, कुछ जवाबित हैं और ये आगे की बात कर रहा है? बहुत शुक्रिया साहिल भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे लिबरलिज्म तो बाकायदा एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है जो कि ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्द की आज़ादी के ऊपर यकीन रखता है और और इसके पीछे एक माशी फ़लसफ़ा भी ज़ाहिर सी बात है कि खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर वो ठीक है बुरा है वो उसकी क्या तज्ज़िया है उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये कहा जाता है कि लिबरल तबका है, तो ये दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जो कि रिवायात के ऊपर तनकीद करते हैं। हम्म। चाहे फिर उसके अंदर नेशनलिस्ट आते हों, चाहे सेकुलर आते हों, चाहे सोशलिस्ट आते हों, चाहे कैपिटलिस्ट आते हों, चाहे किसी भी किस्म के इस्ट आते हों, सारे के सारे लोगों को लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। हम्म। बल्कि मज़हबी तबके के अंदर भी वो लोग जो कि एक जिद एक अपने ज़माने के हिसाब से नई ताबीर पेश करते हैं दीन की, और वो जो रिवायती लोग उस ज़माने में मौजूद हों, जिनको वो ताबीर पसंद ना हो, जिससे इख्तिलाफ़ करते हों, वो उन मज़हबी अफ़राद को भी लिबरल तबके के अंदर ही गिन लेते हैं। हम्म। और यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में तो तुरफ़ा तमाशा ये भी है कि यहाँ पे जब अहमदियों की बात की जाती है, तो उनको भी लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। हम्म। और कभी-कभार और कभी-कभी जो है, जो हमारे शिया मकतब फ़िक्र के जो हमारे हम वतन हैं, पाकिस्तानी हैं,
बावजूद इसके कि उनके मजहबी रुझानात होते हैं, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा किसी मामले में किसी से मुख्तलिफ सोचते हैं तो उनको भी लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा ये है कि मैं कोई लिबरलिज़्म का नुमाइंदा बन के यहाँ पे बैठ के बात नहीं करूँगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स आपने लिबरलिज़्म के हवाले से पूछा है, तो उसमें एक फ़र्द के आज़ादी के हवाले से एक तसव्वुर मौजूद है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी रिवायत के अंदर और हमारा जो मज़हबी सियासत है बुनियादी तौर पे जिसके अंदर मौजूद नहीं है। उसमें बुनियादी एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमारी जो मज़हबी सियासत है, जिसको हम पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, जो इसके इस वक़्त मिस्र में, तुर्की में, पाकिस्तान में जगह-जगह मुख्तलिफ रुझानात के साथ, मुख्तलिफ रिवायात जी। के साथ और मुख्तलिफ मिज़ाज के साथ राइज है। उसमें बुनियादी प्रॉब्लम जो एक आज़ाद फ़िक्र सोसाइटी के बीच और एक मज़हबी सियासत के बीच जो आती है, जब मैं मज़हबी सियासत की बात करूँ तो उसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम के साथ नहीं है। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहाँ पे हिंदुत्व मौजूद है, वो भी बेसिकली मज़हब की एक सियासी शक्ल वहाँ पे मौजूद है, जिससे बुनियादी तौर पे मुझे या हमें इख्तिलाफ़ है। उसमें क्या है कि मज़हबी सियासत इस बात के ऊपर जी। यकीन रखती है कि इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसके ऊपर कानून साज़ी होनी चाहिए और उसको पाबंद करना चाहिए कुछ ऐसे अहकामात का कि जिसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिन चीज़ों पर यकीन रखता है मज़हबी तबका। हुँ। जबकि लिबरल तबके का या सेकुलर तबके का मानना ये है कि इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर आज़ाद है, उसके बूद-ओ-बाश के ऊपर वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो रोज़ा रखता है या नहीं रखता, वो पर्दा करता है या नहीं, वो पर्दा करती है या नहीं करती, और उसके ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उसका अपने खुदा के साथ या अपने मज़हब के साथ जो क्या लगाव ताल्लुक है, है? उसके लिए उसकी ताबीर क्या है, वो किस तरह से खुदा को देखता है या किस तरह से अपने मज़हब को देखता है, ये फ़ैसला वो इंसान ज़ाती तौर पे खुद करेगा। ये फ़ैसला उसके ऊपर ना कोई दूसरा इंसान तो बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकता, लेकिन उसको लागू करने के लिए कोई कानून साज़ी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, कानून साज़ी नहीं की जा सकती और ये ज़ाती फ़ैसला है, ज़ातियात इससे जुड़ी हुई है और ये हर एक शख्स का अपना-अपना अकीदा और अपना-अपना रवैया होना चाहिए। साहिल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, आप फिर ये क्या बातें कर रहे होते हैं पुराने ज़माने के लोगों की और बच्चों को, नौजवानों को आप साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के वाक़यात, किस्से सुना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आज के दौर में भी अगर ऐसे होते तो ऐसा होता। अगर ये ज़ाती मामला है तो फिर इसको इज्तिमाई तौर से और कानूनी तौर से और निसाबी तौर से क्यों डिस्कस किया जाता है? सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है इस बात से, क्योंकि दिस इज़ द एंगल आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ मेरे तो वहम गुमान में नहीं था कि हम ये बहस करेंगे, क्योंकि ये बहस तो आई थिंक 283 ईस्वी में 283 ईस्वी में की गई थी और फिर 286 ईस्वी में भी की गई थी काउंसिल ऑफ नाइसिया के अंदर। इस्लाम में तो ये बहस है ही नहीं। हम तो उस बेसिक्स को मानते हैं कि अगर हज करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, नमाज मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ ये हुकूमत और कानून की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मैं सच बोलूँ या ना बोलूँ ये क्यों फिर कानून की दफ़ा के अंदर आता है? धोखे के ख़िलाफ़ फिर पुलिस एक्शन क्यों लेती? आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कि जहाँ पे आप ये एस्टेब्लिश कर सकें कि इनफरादी अमल और उसकी इम्प्लिकेशन आवाम के ऊपर हैं कि नहीं? हज करने से जितनी प्रॉस्पेरिटी सऊदी अरब को दुनिया दे रही है, ये भी हुकूकुल इबाद में आना चाहिए। मैं अगर नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी उस जो पाकीज़गी की वजह से, मेरी उस डिसिप्लिन की वजह से जो इम्प्लिकेशन मेरे घर वालों पे और मेरे इवन प्रोफेशन पे आती है, वो भी फिर हुकूकुल इबाद की इम्प्लिकेशन में डाल दें। वेयर आर यू ड्राइंग द लाइन्स कि कहाँ पे इनफरादी अमल है और कहाँ पे इज्तिमाई अमल है? और अगर लेट्स से आप ये कहते हैं कि इज्तिमाई अमल पे कानून चले, तो यहाँ तक मैं और आप तो मुत्तफिक हो जाते हैं, तो वो कानून की बिना क्या है? ये कानून की इम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब, फंडामेंटल्स उसकी की बात बिना करें। फिर आखिरत के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिठानी पड़ेगी हमें। जी जी, आखिरत पे, आखिरत और कुछ भी नहीं, आखिरत के कॉन्सेप्ट पे, ताकि ये जड़ जो है ना वो जितनी मजबूत पकड़ सकें हम पकड़ें। क्योंकि जितने भी क्रिएशनिस्ट हैं, चाहे वो अहले किताब हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस के सारे सेक्स, ज्यूज़ के सारे सेक्स, मुसलमानों के सारे फ़िरके, आखिरत के ऊपर तो मुत्तफिक है ना। तो आखिरत से रिवर्स इंजीनियर करके उसको फिर कानून की हैसियत दें। ठीक है, ये क्या ये कन्फ्यूजन क्यों डालनी? मैं आपको बताता हूँ भी, काउंसिल ऑफ नाइसिया में इस कन्फ्यूजन का आंसर बड़ा ज़बरदस्त दिया था कॉन्स्टेंटीन ने। अच्छा। मगर ये तो ये केस तो ख़त्म हो चुका है। काउंसिल ऑफ नाइसिया के बाद ये केस कभी भी बिलीवर्स ऑफ गॉड ने कभी भी री ओपन नहीं किया कि कहाँ पे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कहाँ पे मैं बंदों का बंदा हूँ।
ٹھیک ہے، میں تو ہر جگہ اللہ کا بندہ ہوں. میں تو اپنے ماں باپ کی بھی خدمت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا اللہ نے دیا ہے، ورنہ ایسے ایسے ناہنجار قسم کے ماں باپ بھی دنیا میں ہیں جن کو بڑی بڑی سخت سزائیں ہونی چاہیے، مگر بچوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ ان کا اللہ کا معاملہ، تم نے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ حقوق پورے کرنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے. تو فیئرنیس کے اوپر بات آئے گی پھر تو حقوق العباد کی دھجیاں اڑ جائیں گی اگر فیئرنیس کے اوپر بات آئے گی تو. اگر ڈیوینٹی پہ بات آئے گی کہ یار ہم نے سبمٹ ٹو اللہ کرنا ہے تو پھر کہیں جا کے 7 بلین کی ایکویشن بیلنس ہوگی، ورنہ سینس آف ایمپتھی سے بڑا ٹیررزم کیا ہے. آپ ذرا غور سے سمجھیں میرے جملے کی نوعیت کو اور حیت کو اور اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ ایمپتھی کی سینس تو ٹیررزم ہے. پھر تو میں تو کسی پہ اس لیے برا نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ برا میرے ساتھ بھی ہو نا. یہ تو سینس آف ایمپتھی تو خدا داد ہے، یہ تو ڈیوائن ہے. سو میں کہاں پہ جا کے اللہ کو اور اس کے قانون کو ڈیورس دے رہا ہوں اور کہاں پہ جا کے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، یہ والی لائنز ڈرا کرنے کی بحث از گوئنگ ٹو ویسٹ ہیز بین سیٹلڈ کہ اور ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قانون اگر آخرت کو مانتے ہیں، اگر واقعی کائنات کسی نے بنائی ہے تو اس نے اگر یہ والی باتیں جتنی اپلیکیشنز آف معاملات ہیں وہ اگر اپنے اور اپنے نبی کے تھرو، اپنی کتاب اور نبی کے تھرو بتا دیے ہمیں، تو ڈھونڈیں کہ کیا کیا معاملات کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائیں اور اس کو ایز از امپلیمنٹ کریں. تو ٹھیک ہے فرنود، اس پہ آپ کیا کہنا ہے؟ یعنی جو بلیورز آف گاڈ ہیں ان کے سامنے تو چیزیں کلیئر ہیں، امپلیمنٹیشن کا حق ان کو انفرادی طور سے حاصل ہے یا لا میکنگ کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر سوسائٹی اس پہ اتفاق کرتی ہے. ایک اختصار چاہوں گا اس پہ کیونکہ مجھے ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے. اصل میں جو ساحل صاحب نے بات کی ہے، ایک دو باتوں کے اتفاق کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لائن ڈرا ہوتی ہے. لائن ڈرا یہاں پہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ مذہب جو ہے وہ یہ مان لیا جائے کہ میرا کوئی اصرار نہیں ہے لیکن میں اپنا ایک تصور پیش کر رہا ہوں کہ یہ مان لیا جائے کہ مذہب جو ہے وہ صرف انسان کے اور اس کے خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس اور سوسائٹل معاملات کی طرف تو تب یہ یعنی سیاست جو ہے وہ بندے اور بندے کے بیچ کے معاملات ہیں. وہ کیسے طے ہوں گے وہ میں اور آپ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے اور کامن گراؤنڈز کے اوپر طے کریں گے اور کامن ایریاز اس کے لیے ڈھونڈیں گے. اب لائن کیسے ڈرا ہوگی؟ لائن اس طرح سے ڈرا ہوگی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کوئی انفرادی نوعیت کا ایک ایسا جھوٹ بول رہا ہوں کہ جس کا نہ میرے بچوں سے کوئی تعلق ہے نہ میری سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے، لیکن چونکہ وہ جھوٹ ہے یہاں پہ یہ میری انفرادیت کی وجہ سے میرے اور میرے خدا کے بیچ معاملہ ہے، اور اس کے لیے مجھے خدا سے خوف کرنا چاہیے ایک مذہبی انسان کے طور پہ کہ تاکہ قیامت کے دن اس کا میں حساب کتاب میرے ساتھ نہ ہو یا اس سے میں بچوں. لیکن اگر میں دھوکہ دے رہا ہوں تو دھوکہ انفرادی معاملہ نہیں ہے. دھوکے کے اندر تو ایک دوسرا شخص انوالو ہے کہ جس کو میں ہرٹ کر رہا ہوں، جس کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں. چونکہ اس میں سوسائٹی کا ایک دوسرا شخص بیچ میں آ گیا ہے جس کا کاروباری نقصان ہو رہا ہے، جس کا پیسوں کا ہو رہا ہے، ٹائم کا ہو رہا ہے، میٹنگز کا ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ کا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے قانون سازی کرنا ضروری ہے. یہی نظم اجتماعی ہے بنیادی طور ٹھیک پہ. ہے، ایک اچھا نقطہ ہے میرے پاس. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ اس میں فریقین شامل ہو گئے ہیں، یہ دو طرفہ ہو رہا ہے، طرفین اس میں شامل ہے. میں مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ایک مختصر سا وقفہ خواتین و حضرات لے رہا ہوں، اور میرے لیے ٹاپک بڑا عمدہ ٹاپک ہے. جو دانشور حضرات ہیں، جو اہل علم ہیں، اہل کتاب، اہل قدر اور اہل قیمت ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس عصر میں رہتے ہیں اور اس عصر کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ موضوع بہت ہی خاص ہے. اگر آپ ایک پل کے لیے بھی یہ محسوس کریں کہ یہ موضوع آپ سے دور جا رہا ہے تو آپ نے کال ملانی اور شامل ہو جانا. مگر لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. اسلام میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، واقعاً ایک دور تو تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریسرچ ہوتی تھی، کتابوں کے ساتھ دوستی تھی، اور وہ کتابیں لکھتے تھے اور پھر مغرب ہماری لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد تجربات ہوتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ ہم رہے ہی نہیں، ہماری وہ اسلامی اقدار اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ مورل ویلیوز نہ جانے کہاں چلی گئیں. اب یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ غلامی اور غلامی ابن غلامی کا دور چل رہا ہے.
مگر یہ کہ اس میں کوئی ایک ایسا نقطہ نظر ہو جس کے ذریعے سے راہیں ہموار کی جائیں، راستے روشن کیے جائیں، مستقبل کی طرف دیکھا جائے اور کم سے کم گمان میں خیر تو اتاری جائے۔ میں یہاں پر اپنے ساتھ دو مہمان لیے بیٹھا ہوں جو مختلف نظریے سے دیکھ رہے ہیں حالات کو۔ ساحل ندیم صاحب، سوال یہ بنتا ہے کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ مذہب میں اس حد تک حقائق ہیں، مذہب میں جان ہے، اٹریکشن ہے، کشش ہے، یہ سب سے سچی بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے، تو پھر لوگ دور کیوں جاتے ہیں، برے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مذہبی لوگ برے کیوں ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ مذہبی لوگوں سے یا مذہبی باتوں سے دور اور بیزار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اصل میں صرف مذہبی باتوں سے یا مذہبی مولویوں سے بیزاری نہیں ہے، کسی بھی اس چیز سے بیزاری جو کہ آپ کی ہائرارکی آف کمپیٹنس میں آپ کی کیمسٹری جو ہے نا اس کو سمجھیں ذرا۔ آپ کے جو پرائم کیمسٹری ہے نا، 3-4 میجر ہارمونز جو ہیں آپ کے انفرادی طور پر وہ ایک خاص ہارمنی میں ایکٹ کرتے ہیں۔ اب ہمیں پوری طریقے سے پتہ ہے اس سائنس کا، ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہے کہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں کہ ایک فرد کا بیہیویئر ایک گروپ کے بیہیویئر کے اندر ایڈجسٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو لبرل بننے کے لیے جو جدت چاہیے نا وہ ایک ہماری سیروٹونرجک ریئیکشن ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر بچپن میں پیرنٹنگ کے اندر وہ پیڈسٹلز، وہ فیسینیشنز لاک ہو گئی ہوئی ہوں یا وہ فیئر لاک ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا بشیرا و نذیرا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ہر انسان فطرتاً استعمال کرتے ہوئے یا تو بشیرا یا نذیرا کر کے اپنے بچوں کو ایک ہائرارکی آف کمپیٹنس میں گیم آف لائف میں پلیس کرتا ہے۔ اور وہ جو کمپیٹنس ہے نا جس کے لیے میں اور آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، جی، ہر انسان صبح اٹھ کے صرف ایک چیز میں محنت کرتا ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہو جاؤں، میرا جو ریکگنیشن آن دس پلانٹ ہے، میرا جو مقصد اس میپ کے اندر ہے وہ کہیں شیک نہ ہو جائے، میں کہیں میری جو ریپوٹیشن ہے جو جس کو ریکگنیشن کہتے ہیں وہ ٹاپ 5%، ٹاپ 1% کی طرف ہی جسٹ لگاتی رہے گا، میں اوپر کی طرف ہی رہوں۔ یہ ہماری سیلف اسٹیم کہتے ہیں، ماہر نفسیات اس کو۔ اب ہمیں سیلف اسٹیم کی سائنس پتہ چل گئی، تو اگر ماں باپ وہ والی گول سیٹنگ کرتے رہیں کہ جس سے اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اف اینی تھنگ اسلام کے کور فلاسفی کے اگینسٹ جاتا ہے، جیسے کہ پیسے اکٹھے کرو گے تو بڑی گاڑی ملے گی، تو شادی ہوگی تو بڑے گھر ہوں گے، تو لوگوں میں آپ کی اسٹیٹس کو مینٹین ہوگا، تو آپ اسلام نہیں، آپ اللہ سے ہی بیزار ہو جائیں گے، بیکاز آپ کا جو رب ہے وہ آخرت کی عمارت کو عمارت کہتا ہے، دنیا میں عمارت کو تو امتحان کہتا ہو، اور وہ مانگنے سے ملتی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تو سوچیں، آج تک کوئی بندہ گارنٹی دے سکے میں دعا کروں گا پوری ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ایسے ہو نہیں تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام صاحب ثروت نہیں ہوتے تھے؟ کیا انبیاء کرام بادشاہ یا شہنشاہ نہیں رہے؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں رہا؟ کیا دنیا اور آخرت دونوں کو اعتدال کے ساتھ نہیں لے کے چلنا ہے، صرف آخرت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا پیکر تو میرا نبی خود ہے نا، کتنے پیسے لے کے میرے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ علی بن ابی طالب کے پاس کتنے پیسے تھے؟ عمر بن خطاب 8 درہم، ابو بکر صدیق 3 درہم، یہ لاسٹ نون ایسٹس ہیں ان کے، تو ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ سورہ بقرہ کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں اس کو، میں ابھی I'm not demeaning competence based on میں ساحل صاحب صرف چند جو آپ نے ایگزامپلز رکھی ہیں میں بھی وہی ایگزامپلس رکھ دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات میں ظاہر کثرت رہی ہے، ثروت رہی ہے، اور جناب حضرت عثمان غنی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صاحب کثرت، صاحب ثروت رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس ساری ایگزامپلس ہیں نا، ہم بچے کو کنفیوز کیوں کریں؟ میں فرنود عالم صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیا زیادہ دولت، کثرت، اختیارات یہ لبرل بنا دیتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 ہیں سر، ساری نہیں ہیں۔ وہ 2 بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپلس ہو سکتے ہیں، ویسے 2 نہیں ہیں، 2 میں نے صرف آپ کے سامنے ایسے ہی عرض کر دیے ہماری باتوں کی طرف۔ فرنود صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ چیزیں انسان کو ڈائیورٹ کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں۔ لے کے جا رہا ہوں نا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں بولوں؟ جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ شاید مذہب بیزاری کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کمپیٹنس ہو جانا، مال کی حسرت کرنا، اچھی گاڑی کی حسرت کرنا، دنیا بنانے میں لگ جانا، اس وجہ سے آپ دور ہو جاتے ہیں دین سے؟ آپ اپنا بھی کیس بتائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر۔ چلیں میں فرنود عالم صاحب چلیں آپ کا کیس رکھ لیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں نا۔
اگر آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور آج آپ اس میں انٹرسٹ کم لیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بنیادی طور سے ان چیزوں کو، ان فیکٹرز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں پھر سے یہ آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے آپ حضرات نے یہ بات کہی کہ مذہب کی اتنی امپورٹنس ہے تو لوگ اس سے بیزار کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ مذہب کی طرف بھی ہیں، لوگ مذہب سے بیزار بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی اپنی ایک احساس کی دنیا ہے اور اس میں بھی ایک پیاس ہوتی ہے اور اس کو انسان بجھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انسان مختلف پریکٹسز کرتا ہے، اور اس پریکٹسز کے لیے اس کے پاس وہ آرٹ کا بھی سہارا لیتا ہے، وہ فن کا بھی سہارا لیتا ہے، وہ تصوف کا بھی سہارا لیتا ہے. اور یہ جو ہماری پریکٹسز اتنے زمانے سے، وردمان مہاویر کے زمانے سے جین مت کی چلی آ رہی ہے، جس کو بعد میں بدھ مت نے لیا اور اس کے بعد باقی مذاہب نے اس کو اختیار کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں، یہ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے فالوورز دنیا میں بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن حساب کتاب یہ ہے کہ دنیا میں بدھ مت کے فالوورز بڑھ رہے ہیں. اچھا. اس لیے کہ جس کو آپ کی زبان میں یا اہل شریعت اور اہل اسلام کی زبان میں جو کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا سامان وہاں پہ زیادہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ مذہب کو اپنے اور خدا کے بیچ رکھنا. جب آپ مذہب کو اور خدا کو اپنے بیچ رکھتے ہیں اور تزکیہ نفس والے ماحول میں چلتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دشمن میری ذات کے اندر ہے اور میں نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو لے جاتے ہیں شریعہ کی طرف، شریعہ سے میری مراد یہ کہ قانون کی طرف اور پولیٹیکل اسلام کی طرف یا پولیٹیکل مذہبیت کی طرف، تو اس میں تصور یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دشمن آپ کے اندر نہیں ہے، دشمن تو آپ سے باہر ہے جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے کے لیے جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ مورل پولیسنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، آپ ان کو جج کرتے ہیں، آپ ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، آپ ان کی دیواریں پھلانگتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پولیس لگاتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں. بیزاری کی بات یہ ہے کہ بھائی، بات یہ ہے کہ میں ایک شہری ہوں، جی. میں میں اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے نفع نقصان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. جی. مثلاً خلافت عثمانیہ کے اندر پریس لگتا ہے تو علماء کرام کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ پریس کے اوپر اگر کسی نے جی. خدا اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کا نام شائع کیا تو جی. گستاخی ہوگی. جی. جی. اس کے بعد علماء کرام نے اس کو خود اختیار کر لیا. لاؤڈ جی. اسپیکر کا معاملہ آیا، پبلک نے اختیار کیا، علماء کرام نے اس کو منع کر دیا اور اہل مذہب اس کے جی. مخالف ہو گئے. جی. ہمارے عہد حاضر میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا، جی. پاکستان میں آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جی. ایک بل آتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو اپنی بیوی پہ اور بیٹی پہ کیا جاتا ہے اس جی. کے خلاف ہم بل منظور کر رہے ہیں. اور آپ کی پارلیمنٹ کی اکثریت نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ ہماری روایت اور ہمارے کلچر کے خلاف ہے. جی. مجھے ایک بات بتائیں، مجھے آپ ایک عورت تصور کریں، اگر میں ایک عورت ہوں اور پوری پارلیمنٹ مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ کہے کہ یہ ہماری روایت ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے اور ہم آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، تو کیا وجہ ہے کہ میں مذہب سے وابستہ رہوں؟ واہ. اچھا، میرے ہی حق میں یہ قانون سازی. فرنود صاحب، ایک ہاں، انتہائی حسین میرے تصور آپ نے میرے تخیل میں ڈال دیا ہے. میں نے آپ کو عورت تصور کیا ہے اور اب میں اس تصور سے باہر ہی نہیں آ رہا. ضروری ہے کہ میں وقفہ لے لوں. جی تصورات میں بالکل ایک پل کے لیے میں آتا ہوں حقائق کی طرف، مگر ایک خوبصورت تصور ہے کہ فرنود عالم ایک خوبصورت دوشیزہ ہیں. لوٹ کر آؤں گا. خواتین و حضرات، بہت بہت دلچسپ چل رہی ہے، سنجیدہ چل رہی ہے. صرف لطائف اس لیے ڈال رہا ہوں کہ آپ کی توجہ برقرار رہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. من خوش آمدید. یہ الف لام میم ہے. آپ جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جی ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرام ایک تسلسل سے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. صرف ایک ہی گزارش ہے، تحمل سے سنیے گا اور توجہ برقرار رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کریں. ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں. میں یہاں پہ گفتگو میں فرنود عالم صاحب کو لیے بیٹھا ہوں اور ساحل ادیم صاحب سے بات ہو رہی ہے. ساحل صاحب، آپ اپنی گفتگو فرما رہے تھے اور اس میں ایک ربط میں چاہتا ہوں، تسلسل چاہتا ہوں، یعنی کہ دولت، عشرت اور یہ سب چیزیں بالکل ایک الگ سینٹیمنٹ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد انسان دین بیزار ہو جاتا ہے کیونکہ دین آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں سر، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو کیمسٹری ہے نا، اس کا ایک پرائم کیمیکل ہے، اس کو سیروٹونن بولتے ہیں. سیروٹونن ہائرارکی آف کمپیٹنس کو سیٹ کرتا ہے. آپ پھر اس گیم کو لائف سٹائل بناتے ہیں جس گیم کو ماں باپ نے پرائم ڈکلیئر کر دیا، پرائمری، کہ بھائی یہ ہے دنیا میں آنے کا مقصد و مصرف. اگر ماں باپ پہلے 15 سال کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ کر دیں کہ اوور آل تیرا اینڈ ان مائنڈ کیا ہے، آخری منزل اور مقام کیا ہے،
تو راستے میں جتنے مرضی مسائل اپس اینڈ ڈاؤنس کے آئیں گے، جتنے مرضی تیرے پاس شیاطین اور انسان آئیں گے تیرے بہکانے بہلانے پھسلانے، اس میں گر جانا، ان کے گڑھوں میں گر جانا ایک فطری امر ہے، مگر تیرا آخری جو ہدف ہے نا وہ ہم تجھے بتا رہے ہیں، اس کے بعد انسان درست رہ جائے گا۔ ابھی جو فرمود صاحب کی بات سے میں ٹوٹلی بلیٹرلی ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے ہی آپ اس بیسس کو ڈسمینٹل کریں گے، جب تک لوگوں کے دو فریقوں کی بات نہیں آئے گی تو اجتماعی قوانین نہیں سیٹل ہوں گے، تو پھر تو آپ نے ایمپتھی کی بیسس اڑا کے رکھتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے دین قوانین کیسے سیٹ کرتا ہے۔ جو آپ نے ایک جو کیس بتایا کہ جس میں عورت کو مارنے کی بات ہو رہی ہے یا بچی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں، قرآن پاک کی اوکے، جس کے اوپر آپ کرنٹ مولوی کے اوپر انٹرپریٹیشن پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تردد ہوگا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس لیے ریاکشن آئے گا اس کا۔ میں اس لیے اس انٹرپریٹیشن کے خلاف ہوں، مگر اس آیت کو بلیٹنٹلی ریفیوز کر دینا کہ جس میں سورۃ طلاق کی آیتیں اور جو آپ نے ابھی آیت بتائی سورۃ نساء کی، ان آیتوں کو نہیں ہم ریفیوٹ کر سکتے۔ اب تیسری بات جو میں جلدی سے بتا دوں کیونکہ پچھلی دفعہ میری بات نہیں پوری ہو سکی تھی، آپ کی چھوٹی بیٹی اگر میرے سامنے کوئی بندہ اغوا کر رہا ہو تو میرے پہ یہ فرض کیوں ہے کہ میں اس کو بچاؤں؟ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے جو میرے فرض کر دیتا ہے؟ آپ موجود نہیں، آپ دفتر میں ہیں، یہ میرے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے خدا داد انیٹزم کے اندر ایمپتھی کی سینس ڈالی ہوئی ہے، اور وہ آپ نے جب دو فریقوں کو ٹھہرایا ہے نا اجتماعیت کے اندر، تو یہ والا کیس کور نہیں ہوتا دو فریقوں میں، بیکاز یو کی ناٹ فورس اے مین ٹو بی گڈ بٹ اسلام فورسز اے مین ٹو بی گڈ، اور قرآن پاک اور سنت اور سیرہ اور صحابہ والنٹیئر کر کے جو نیکی کی تعلیم اور تقریب کر رہے تھے، کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا فرض تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس بیسس کے اوپر دنیا کو اسٹیبلش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات احسان کے اندر بتا دی ہمیں کہ اگر تم اس کو قانون کے اندر ڈال دو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر نہیں کوئی احسان کر سکتا، اگر تم اس کو قانون میں ڈال دو گے تو یہ بیسس آف اسٹیبلشمنٹ آف عرفان اللہ ٹو دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہوگی۔ ہائیسٹ کامن ڈینومینیٹر تو خود ہی پہنچ جاتا ہے اللہ تک، سوچ کے کتابیں پڑھ کے۔ وہ جو عام سا بندہ ہے جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے، اس کے تزکیہ نفس کا کیا ہوگا، اس کا وہ جو ہے نا تزکیہ، اس کی کلینزنگ کیسے کون کر رہا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے۔ اب رہی بات آخری نقطہ جس کے اوپر میں ساری کی ساری جو پریمس ہے نا اس کی وجہ سے میری ڈسوننس کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اجتماعی قوانین ہیں تو پھر تو قرآن پاک نے مطلب ہم کیسے رب کو مان رہے ہیں کہ اس نے انفرادی قوانین بھی دے دیے، اجتماعی قوانین بھی دے دیے اور ایز اے لا دے دیے، تو کیا نعوذ باللہ میرے رب کی فراست میں کمی تھی کہ انہوں نے قوانین کی لسٹ اسٹیبلش کروائی پہلے، اور پھر ہم نے آگے سوچا کہ نہیں وہ تو اس دور کے لیے تھی، تو قرآن پاک کو تو پھر ہمیں تنسیخی آیات سے بھر دینا چاہیے۔ کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک کیس اسٹڈی، آپ نے بھی لڑکی کو مارنے کی بات کی ہے، وچ آف کورس ایوری مسلم از اگینسٹ بائی دا وے، کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے، مگر ابھی بہت بڑا کیس چائلڈ میرج کا کھلنے والا ہے۔ ابھی آپ کو پاکستان میں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، ابھی آئے گا یورپ سے، اور قرآن پاک سے وہ آیت بتائیں گے کہ اگر ایک بچی کے حیض نہیں شروع ہوئے ہوئے اور وہ آپ کے نکاح میں شامل ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ کے تو کانوں سے دھوئیں نکل جانے اس بات پہ، تو پھر تو میں قرآن پاک کی آیتیں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دوں گا نا۔ ٹھیک ہے فرنود صاحب، آپ بات فرما رہے ہیں نا یہ بات، اس میں بچی کو مارنا اور پیٹنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مذہبی آدمی تو اس کا اتفاق نہیں کرے گا، یعنی یہ دو پہلو ہیں، تھوڑی سی شفل بھی ہو رہی ہے گفتگو، مگر میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیں۔ ویسے میں نے جی میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے گفتگو، اور یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی آپ کی، یہاں پہ وہ مجھے لگتا ہے وہ جو حسین تصور میں نے دل میں بٹھایا ہے نا کہ فرنود عالم صاحب کو ایک پل کے لیے ذرا دیکھیں، وہ آپ کنٹینیو اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی فرنود عالم صاحب۔ اچھا، میں پچھلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بہت احترام کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس پہ اہل علم غور کر سکتے ہیں، اور اگر میری بات غلط ہو تو یقیناً اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اب صرف انٹرپریٹیشنز کا معاملہ نہیں رہا، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا۔ جو اہل مذہب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹینٹ میں اور ڈائریکٹ جو متن ہے صحائف کا، اس کے اوپر وہ پیدا ہو گئے ہیں، کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں لوگوں کی۔
ان کنفیوژنس کو کن لوگوں نے دور کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو انٹرپریٹرز آ رہے ہیں، جیسے ساحل صاحب نے کہا کہ ایک انٹرپریٹر آئے گا، وہ بات کرے گا اور وہ جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن دے گا، اور جو اس میں سے بیسٹ انٹرپریٹیشن ہوگی لوگ اس کو اختیار کر لیں گے۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ سید مودودی کی انٹرپریٹیشن اچھی ہے، سید اصلاحی صاحب کی اچھی ہے، فراہی صاحب کی اچھی ہے، غامدی صاحب کی اچھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی اچھی ہے، یا اشرف علی تھانوی صاحب کی اچھی ہے۔ مجھے انٹرپریٹیشنز کا نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے میرے فائدے کی اور انسانی فائدے کی، تو اس کے اوپر جو نظم، جو آپ کا جو جو اجتماعی شعور ہے، جو آپ کا کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جی اور جب صف بندی ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے اس ایک شہری کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے اوپر لیبل یہ لگاتے ہیں کہ یہ تو لبرل ہے، یہ تو یورپ سے آیا ہوا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہے، سو لہٰذا اس کی تو بات ہی نہ سنو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک گھر میں رہنے والی میں اور یہ انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر دوں۔ بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے اور نص قطعی سے بات اٹھائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر قانون سازی کی جاتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو اس بات کا اختیار کیسے دے دوں کہ جب میں اس پہ تشدد کروں یا میں جب اس کا استحصال کروں تو وہ میرے اوپر کوئی کیس دائر کرے، یا وہ اپنے حق مانگنے کی بات کرے، یا وہ اپنے اختیار کی اور اپنے حق کی بات کرے۔ یہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے نہ مجھے یہ یورپ نے سکھایا ہے، ہوں نہ مجھے یہ کسی این جی او نے سکھایا ہے۔ یہ میری اپنی ہی جبلت ہے، انسان کی اپنی ہی فطرت کے اندر، صحیح اس کی اپنی ہی سرشت کے اندر آزادی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے فائدے کی طرف جاتا ہے۔ صحیح یہ کراچی کا آپ کا واقعہ ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، فلسفے کے اندر جانے کی ضرورت جی نہیں ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے وفات سے پہلے اپنی دونوں آنکھیں دان کر دی۔ جی ان کی وفات کے بعد جو شعور اجتماعی تھا وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ ہوں انٹرپریٹیشنز میں، اس میں 5 انٹرپریٹیشنز ایک ہی وقت میں کہہ رہی تھی کہ یہ کچھ اچھا عمل نہیں ہوا، ٹھیک صحیح ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اگر آپ انٹرپریٹیشن جن کی غلط آ رہی ہے ان کو کاؤنٹر کرنا کس کا کام ہے؟ میرا تو کام نہیں ہے۔ میں تو الف سے لے کے یہ تک سب کو ایک طرف رکھ کے یہ کہوں گا کہ مجھے ٹھیک ہے آپ سے کوئی رہنمائی لینی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے رہنمائی آپ سے لینی ہی نہیں ہے، کسی کی بھی انٹرپریٹیشن ٹھیک مجھے ہے نہیں چاہیے۔ کیا میرے اندر انٹرپریٹیشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں انٹرپریٹیشن کروں ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اور وہ انٹرپریٹیشن اس ملک کی 22 کروڑ آبادی سے مختلف ہو، تو کیا میری اس انٹرپریٹیشن کو اتنا سپیس دیا جائے گا کہ اس کو جسٹ سن ہی لیا جائے؟ بہت ہی یا قیمتی اس سوال ہے انٹرپریٹیشن کے لیے فرنود صاحب، بہت ہی کیا قیمتی سوال ہے آپ کا۔ کیا میں چاہتا ہوں یہ سوال پوچھوں۔ یہ 2 سوال میں نے نوٹ کیے ہیں کہ ڈائریکٹ متن کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، ان اعتراضات کا جواب کون دے گا، کس کی انٹرپریٹیشن سنی جائیں گی؟ کوئی ایک معتبر ذریعہ آپ ہی بتا دیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا آپ کو سیلف انٹرپریٹیشن کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ میں یہ بات کرنے لگا ہوں خواتین و حضرات، ظاہر ہے اس کا ایک اور سیریل آئے گا آپ کے سامنے۔ اس وقت کے لیے میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، اور اس اختصار کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان۔